लॉन्ग मैन की आंखें बंद थी और वो बेहोशी के आलम में लटका हुआ था। दरवाजे के साथ ही माइकल खड़ा था। जैसे ही डर्बी अंदर दाखिल हुआ, माइकल चौकन्ना होकर सीधा हो गया। दरवाज़ा उसकी पुश्त पर बंद हो गया था। इसे होश में लाओ माइकल। डर्बी ने लॉन्ग मैन की तरफ बढ़ते हुए माइकल से मुखातिब होकर कहा। यस सर, माइकल ने जवाब दिया और दरवाजे के साथ मौजूद एक बड़ी सी मशीन का एक बटन दबा दिया। मशीन का एक खाना खुला। उसमें से सुर्ख रंग की रोशनी यूं निकल कर लटके हुए लॉन्ग मैन पर पड़ी। जैसे किसी पर टॉर्च की रोशनी डाली जाती है। चंद लम्हों बाद रोशनी मादूम हो गई। इसके साथ ही लॉन्ग मैन के जिस्म में हल्की सी लर्जिश होने लगी और चंद लम्हों बाद उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे तो बेख्याली के अंदाज में सामने खड़े डर्बी को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में शोर की चमक उभरती चली आई। इसके साथ ही उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां होते चले गए। तुम हाथ तकलीफ महसूस कर रहे होगे लॉन्ग मैन, अचानक डर्बी ने बड़े नर्म लहजे में कहा। ये क्या चक्कर है? क्या तुम माफिया से टकराना चाहते हो? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद लॉन्ग मैन ने भारी आवाज में जवाब दिया। वो अब पूरी तरह माहौल से मानूस दिखाई दे रहा था। मैंने तसल्ली कर ली है, तुम्हारा माफिया से कोई ताल्लुक नहीं है मिस्टर लॉन्ग मैन, डर्बी ने मुस्कुराते हुए कहा। किससे तसल्ली करा ली है? सुनो मिस्टर डर्बी, अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो। मैं इसे तुम्हारी गलतफहमी समझकर भूल जाऊंगा, वरना याद रखो, माफिया से टकराने वाले नीस तो नाबूद हो जाते हैं। लॉन्ग मैन ने ढाई करख्त लहजे में कहा। तुम मेरी फिक्र छोड़ो लॉन्ग मैन, मैं तुमसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ और तुमने हर कीमत पर उनके जवाब देने हैं। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है। दूसरा ये कि तुम्हें मेरे मुतल्लिक कैसे मालूम हुआ कि मैं राकोश का मुकामी चीफ हूँ। और तीसरी बात यह कि तुमने माफिया और राकोश के दरमियान होने वाले मुआहदे और फार्मूले के मुतल्लिक मालूमात कहाँ से हासिल की? डर्मी ने नर्म लहजे में कहा। मुझे मेरे बड़ों ने बताया है, लॉन्ग मैन ने जवाब देते हुए कहा। माइकल, अचानक डर्बी ने चीखते हुए कहा। ये इस पास मशीन के पास खड़े हुए माइकल ने फौरन ही ताबदार लहजे में जवाब दिया। इससे ज़रा कसो, ये बहुत ढीला हो रहा है, डर्बी ने कहा और माइकल ने मशीन के साथ लगे हुए एक छोटे से पहिए को दाएं तरफ घुमाना शुरू कर दिया। इस पहिए के घूमते ही फर्श पर नस्ब जंजीरें समेटना शुरू हो गईं और ऊपर छत पर से निकलने वाली जंजीरें छत की तरफ सिमटती चले गईं और लॉन्ग मैन का जिस्म दो तरफ मुतज़ाद खिंचाव की जद में आ गया। लॉन्ग मैन ने होंठ खींच लिए, लेकिन जंजीरें इसी तरह सिमटती चली गईं। अब उसका जिस्म ऊपर से ऊपर की तरफ और नीचे से नीचे की तरफ खींचना शुरू हो गया। दूसरे लम्हे लॉन्ग मैन के हलक से बेइख्तियार चीख निकली। फिर वो न चाहने के बावजूद हलक से निकलने वाली चीखों को रोक ना सका। जिस्म को दोनों तरफ से खिंचाव बढ़ा हाथ और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके असाब कुछ तागों की तरह अब भी तड़ख तड़ख कर टूट जाएंगे। तकलीफ इस कदर तेज थी कि उसका जहन मायूस सा होने लगा। ब, बताता हूँ, अचानक लॉन्ग मैन ने चीखते हुए कहा और माइकल ने हाथ रोक दिया। ज़रा ढीला कर दो, डर्बी ने कहा और माइकल ने इस पहिए को बाएं तरफ घुमाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लॉन्ग मैन के जिस्म पर दोनों तरफ से पड़ने वाला खिंचाव आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। जब उसका जिस्म कदरे नॉर्मल पोजीशन में आया तो माइकल ने हाथ रोक लिया। लॉन्ग मैन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सुरख सफ़ेद चेहरा तकलीफ की शिद्दत से स्याह पड़ चुका था। खुश्क जुबान मुंह से ज़रा सी बाहर निकल आई थी और आंखें फटी हुई थीं। मुझे पानी दो, लॉन्ग मैन ने कहा। पहले मेरे सवालों के जवाब दो और सुनो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये चक्कर नहीं रुकेगा और तुम जानते हो कि तुम्हारी मौत किस कदर इबरतनाक होगी, डर्बी ने कहा। पहले मुझे पानी दो, मेरा दिमाग माउफ हो रहा है, लॉन्ग मैन ने सर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी जा रही थीं। माइकल, इसके मुंह में पानी डालो, डर्बी ने कहा और माइकल सर हिलाता हुआ एक तरफ बढ़ा। उसने साइड की दीवार में नस्ब एक अलमारी खोली, उसमें से एक प्लास्टिक की बोतल निकाली। उसका सर उसने चुटकी से पकड़कर जोर से खींचा तो बोतल की गर्दन एरियल की तरह ऊंची होती चली गई। काफ़ी ऊंचाई तक बोतल के सिरे को लेकर माइकल ने उसका मुंह खोला और फिर बोतल हाथ में उठाए वो लॉन्ग मैन के करीब पहुंच गया। उसने बोतल का एरियल नुमा स्ट्रॉ लॉन्ग मैन के मुंह में दिया और प्लास्टिक की बोतल को दबाना शुरू कर दिया। लॉन्ग मैन ने लंबे लंबे घूंट लेने शुरू कर दिए। बोतल का आधा पानी जब उसके हलक से नीचे उतर गया तो लॉन्ग मैन के चेहरे पर छाई हुई वहशत दूर हो गई। वो कदरे नॉर्मल नजर आने लगा। माइकल ने बोतल उठाई और उसके सिरे को हाथ से दबाकर दोबारा समेट दिया और बोतल वापस अलमारी में रख दी। आप बताओ, वरना इस पर माइकल का हाथ नहीं रुकेगा, डर्बी ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मैं अगर सब कुछ बता दूं तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे, लॉन्ग मैन ने कहा। तुम कैसी जमानत चाहते हो, डर्बी ने होंठ बेचते हुए कहा। मुझे नीचे उतारो और इस इमारत से बाहर ले चलो, वहां जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लॉन्ग मैन ने कहा। माइकल, डर्बी ने लॉन्ग मैन को जवाब देने की बजाय मशीन के पास खड़े हुए माइकल से कहा। यस पास, माइकल ने मोदबाना लहजे में कहा। शुरू हो जाओ और इस वक्त हाथ रोकना जब इसका जिस्म टूट कर दो टुकड़ों में तब्दील हो जाए, डर्बी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और खुद यूं दो कदम पीछे हट गया जैसे उसने लॉन्ग मैन की मौत का आखिरी फैसला कर लिया हो।
سنو رک جاؤ، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن کم از کم ایک وعدہ کرو کہ مجھے اس طرح کی برتناک موت نہ مارو گے، لانگ مین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم موت کی بات کرتے ہو، اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں، بہرحال یہ وعدہ رہا کہ تمہیں تمہاری مرضی کی موت کے انتخاب کا موقع دیا جائے گا، ڈربی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سنو، میرا تعلق جی ایم سے ہے، میرا نام لانگ مین ہے، ہمارے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ ملی تھی کہ مافیا پاکیشیا میں کوئی اہم مشن مکمل کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے اس نے راکوش سے معاہدہ کیا ہے، اور راکوش نے مشن کی زیڈ بی فارمولے کی فائل راکوش کے مقامی چیف ڈربی کو بھجوا دی ہے۔ جی ایم اس مشن کی تفصیلات جاننا چاہتا تھا، چنانچہ میں یہاں پہنچا اور میں نے پاکیشیا میں جی ایم کی مقامی شاخ کے باس راجر کو رپورٹ دی۔ راجر نے فوری طور پر اقدامات کیے اور تمہاری خوابگاہ میں ایک لڑکی بھیجی گئی، اس لڑکی نے تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا، اس کے آدمی نے تمہاری نگرانی کی، فون ٹیپ کیے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس پر آج ہماری اوریگا بار میں میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں گاہک بن کر تمہارے پاس جاؤں تاکہ بات کھل سکے۔ ہمارا خیال تھا کہ گاہک کے لفظ سن کر تم کوئی ایسا اقدام نہ کرو گے، کیونکہ بہرحال مافیا ایک بہت بڑی تنظیم ہے۔ لانگ مین نے واقعی پوری سچائی سے سب کچھ بتا دیا۔ لیکن جو لڑکی رات میرے پاس رہی تھی وہ تو مقامی تھی، ڈربی نے بوئیں اچکاتے ہوئے کہا۔ ہمارے مقامی شاخ میں سوائے راجر کے سب مقامی افراد ہیں، لانگ مین نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے واقعی سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اور وعدے کے مطابق تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کیسی موت پسند کرو گے؟ ڈربی نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے وہ شکاری مل کر کسی درندے کے شکار کا پروگرام طے کر رہے ہوں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم مجھے مار ڈالو؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ اپنی تنظیم کو یہی رپورٹ دوں گا کہ ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا اور یہ غلط ہے۔ اگر تم مجھے مار دو گے تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ ایسا معاہدہ ہوا ہے، پھر اس معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور شخص آ جائے گا، اور یقیناً وہ میری طرح احمق نہیں ہوگا کہ سیدھا تمہارے پاس پہنچ جائے گا، لانگ مین نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، مجھے تمہاری موت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تمہیں چھوڑ دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ راجر اور اس کی کارکردگی کا مجھے اچھی طرح علم ہے، وہ الٹا بھی ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی رہی تمہاری تنظیم جی ایم، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ڈربی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور لانگ مین کے چہرے پر امیدوں کے آثار ابھر آئے۔ مائیکل اچانک ڈربی نے مڑ کر مشین کے پاس کھڑے ہوئے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پاس، مائیکل نے مودبانہ لہجے میں کہا، اسے بے ہوش کر کے نیشنل پارک میں پھینک دو، اور سنو لانگ مین، تم واقعی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تم نے وہی کرنا ہے جو تم نے وعدہ کیا ہے، ورنہ راکوش کی بھیجی ہوئی موت سے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں بچ سکتے، ڈربی نے کہا، پر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مائیکل نے پھرتی سے مشین کے ایک بٹن دبا دیا اور بٹن دبتے ہی بند دروازہ خود بخود کھل گیا اور ڈربی تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر راہداری میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اپنے دفتر میں پہنچ گیا، اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ یس پاس، دوسری طرف سے ایک آواز گونجی، جیکب، مائیکل سے کہہ دو کہ لانگ مین کی مکمل نگرانی ہونی چاہیے اور جن سے ملے ان کی بھی، اور جس وقت راجر کے ساتھ میٹنگ کرے مجھے فوری رپورٹ ملنی چاہیے، ڈربی نے تیز لہجے میں کہا۔ نگرانی کس انداز کی بات؟ دوسری طرف سے بولنے والے جیکب نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ مائیکل سے کہو کہ اس کے لباس میں مائکرو ٹرانسمیٹر لگا دے تاکہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر ہی سب کچھ چیک ہوتا رہے، ڈربی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ یہ اس پاس حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈربی نے ریسیور رکھ دیا، پھر اٹھ کر وہ اس چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ چیف پاس کو مکمل رپورٹ دے کر مزید ہدایات لے سکے۔ اوریگا بار کی رونق عروج پر تھی، نائلہ اور رفیق اپنی مخصوص میز پر موجود تھے، ان کی میز پر 2 کرسیاں خالی تھیں اور ان دونوں کو باس اور لانگ مین کی آمد کا انتظار تھا تاکہ لانگ مین کی رپورٹ کے مطابق کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ نائلہ کی نظریں بار بار بیرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں اور وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ ابھی تو باس کے آنے کے وقت میں 15 منٹ رہتے ہیں اور تم ابھی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہو، نائلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رفیق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں رہتے تو ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ مجھے پریشانی سی ہو رہی ہے، ٹیک اٹ ایزی باس، ہم سے زیادہ ہوشیار آدمی ہے، رفیق نے جواب دیا۔ ارے یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض، اچانک نائلہ کی چونکتی ہوئی آواز سنائی تھی اور رفیق نے بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر کشمشی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک باوقار آدمی داخل ہوا، جبکہ اس کے ساتھ ایک مضبوط جسم اور احمقوں جیسے چہرے کا مالک نوجوان کھڑا تھا جس نے ٹیکنیکل لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہال کو دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے مقام پر آیا ہو۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کیا مطلب؟ رفیق نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کشمشی رنگ کے سوٹ والا سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض ہے، نائلہ نے کہا۔ انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ؟ او کوئی گھپلا تو نہیں، لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ رفیق نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ عورتوں کا شکاری ہے، ارے یہ تو اسی طرف آ رہے ہیں، نائلہ نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور رفیق بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک ویٹر کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ان کی طرف ہی بڑھ رہے تھے، پھر وہ ان کے ساتھ والی میز پر پہنچ کر رک گئے۔ یہ میز خالی پڑی ہوئی تھی، اس پر ریزرویشن کا بورڈ موجود تھا۔ ویٹر نے کارڈ اٹھا لیا۔ تشریف رکھیے جناب، ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔
کہاں رکھوں؟ میز پر یا کرسی پر؟ نوجوان نے چونک کر ویٹر سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کرسی پر تشریف رکھیے، ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوجوان نے بھی دوسری کرسی سنبھال لی۔ حکم سر، کیا پیش کروں؟ ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مینیجر کو پیش کرو، اسے کہو کہ پرنس آف ڈام کے دربار میں حاضری دے، نوجوان نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے جانتے ہو؟ فیاض نے اچانک رخت لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ویٹر جو عمران کی بات سن کر حیرت سے بھویں اچکا رہا تھا، فیاض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، آپ ہمارے معزز گاہک ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ میرا نام فیاض ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ ہوں، مجھے جاؤ اپنے مینیجر سے کہو کہ ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر سر، میں بھی پیغام پہنچا دیتا ہوں، ویٹر سینٹرل انٹیلیجنس سپرنٹینڈنٹ کا نام سن کر خاصا مروب نظر آ رہا تھا۔ لیکن پہلے میرا پیغام پہنچنا چاہیے، نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں دونوں پیغام پہنچا دیتا ہوں، ویٹر نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا اور مڑ گیا۔ اگر اس سے ملنا ہی تھا تو پھر یہاں کر بیٹھنے کا مطلب سیدھا اس کے دفتر چلے جاتے، نوجوان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے عمران، وہ بے حد مغرور سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دروازے پر ہی کھڑا رکھتا۔ ارشد چودھری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، کاش ارشد چودھری اس بار کا مالک نہ ہوتا تو میں دیکھتا اس مینیجر کے بچے کو وہ کتنے پانی میں ہے، فیاض نے کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، وہ چلو بھر پانی میں ہے، عمران نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو خود آ رہا ہے، اچانک فیاض کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں حیرت تھی جیسے اسے یقین نہ ہو کہ مینیجر خود بھی آ سکتا ہے۔ تم پرنس آف ڈام کے دربار کو کیا سمجھتے ہو؟ ایسے لوگ تو اس دربار میں سر کے بال چل کر آتے ہیں، یہ تو پھر پیروں پر چل کر آ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہلو عمران صاحب، صحیح نصیب آپ ہماری بار میں تشریف لائے، مجھے ویٹر نے جیسے ہی بتایا میں بے حد حیران ہوا، میں نے سوچا کہ آپ جیسی شخصیت کی ہماری بار میں آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لمبے قد اور سخت چہرے والے مینیجر نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اسے فیاض کو یوں نظر انداز کر دیا تھا جیسے اسے سرے سے دیکھا ہی نہ ہو، اور فیاض کے چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑنے لگ گیا۔ اوہ ٹونی، تم یہاں کیسے؟ عمران نے یہ چونک کر کہا جیسے وہ ٹونی کو مدت سے جانتا ہو۔ میں یہاں مینیجر ہوں عمران صاحب، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر اس بار میں اتنی رونق کیوں ہے، ان سے ملو، یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ہیں، عمران نے یوں فیاض کا تعارف کرایا جیسے ٹونی انہیں جانتا ہی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں انہیں، ہلو فیاض صاحب، اب خیریت ہے نا، ٹونی نے بڑے رسمی سے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بار کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، سمجھے میں کسی چودھری کو نہیں جانتا، فیاض نے غصے سے بھڑکتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، مینیجر نے اسے نظر انداز کر کے اس کی جان جلا دی تھی، اور وہ بھی عمران کے سامنے، اس لیے وہ غصے کی شدت سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کیا قصور ہوا ہے فیاض صاحب، ٹونی نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران خاموش بیٹھا تھا۔ شٹ اپ، مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کیا کرتے رہتے ہو، سمجھے، فیاض نے غصے کی شدت سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ فیاض صاحب کو ٹھنڈا پانی پیش کرو، یہ بہت غصے میں ہیں، ٹونی نے قریب کھڑے ویٹر سے بڑے طنزیہ انداز میں کہا تو معاملہ فیاض کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے ٹونی کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے پوری طاقت سے ہاتھ گھمایا ہی تھا کہ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس نے فیاض کا ہاتھ راستے میں ہی روک لیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے بھائی، اس بیچارے سے کیا لڑنا، عمران نے فیاض کو روکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بے عزتی کی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، فیاض کا غصہ عروج پر تھا۔ ٹونی، فیاض صاحب سے معافی مانگو ورنہ پرنس آف ڈم کو بھی غصہ آ جائے گا، عمران نے اس پر خاموش کھڑے ٹونی سے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں فیاض صاحب، میرا مقصد آپ کی بے عزتی کرنا نہ تھا، ٹونی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ فیاض یہ اتنے غصے میں تھا یا دوسرے لمحے حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ آخر تمہیں ایسا کون سا جادو آتا ہے کہ تمہارے کہنے پر اس نے اس طرح معافی مانگ لی، ورنہ یہ شخص تو کسی کے پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاتھ آہستہ رکھو تو رکھنے دے، تم تو یکلحظ سخت ہاتھ رکھ دیتے ہو، اسے لڑنے کا فائدہ، یہ تو ملازم ہے، لڑنا ہی ہے تو ارشد چودھری سے لڑنا، عمران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، اور فیاض نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے ویٹر نے لائم جوس کے 2 بڑے گلاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ مینیجر صاحب نے بھیجے ہیں، ویٹر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور سنو، اب تمہاری بار کا مالک آ جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم نے اس سے بار کا سودا کرنا ہے، عمران نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مالک بس آنے ہی والے ہیں، وہ روزانہ اس وقت آ جاتے ہیں، ویٹر نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نائلہ اور رفیق خاموش بیٹھے جھگڑا دیکھ رہے تھے، ان کی پوری توجہ ان دونوں کی طرف ہی لگی ہوئی تھی، اس لیے انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب راجر اور لانگ مین ان کی کرسیوں کے قریب پہنچ گئے۔ ہلو، راجر نے جو آج بھی کل والے چیک سوٹ میں ملبوس تھا ان کے قریب آ کر کہا، اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہ باس آپ، ہمیں تو معلوم ہی نہ ہوا، نائلہ اور رفیق دونوں نے بوکھلا کر کرسیوں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لانگ مین خاموش کھڑا تھا، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔
بیٹھو باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ساتھ اس نے لانگ مین کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باس سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض ساتھ والی میز پر موجود ہے، نائلہ نے سرگوشی کے انداز میں راجر سے مخاطب ہو کر کہا، اور راجر اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ اس کی نظریں تیزی سے گھومی، پھر جیسے ہی اس کی نظریں فیاض پر پڑیں اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ یہاں کیسے آیا ہے؟ راجر نے مشکوک لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں باس، اس کے ساتھ کوئی پرنس آف ڈمپ ہے جس سے مینیجر عمران کہہ رہا تھا، نائلہ نے کہا۔ او پھر میٹنگ برخواست، میں فون پر بات کروں گا، باس نے دبے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ویٹر ان کے قریب آ گیا۔ وسکی، اس بار راجر نے اسے آرڈر دیتے ہوئے کہا، اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اسی لمحے انہوں نے سپر فیاض کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی بیرونی دروازے پر نظریں تھیں جہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ پر فلیش لائٹ گھماتے ہوئے یوں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے سپہ سالار اپنی فوج کا معائنے میں مصروف ہو۔ ارشد چودھری، یہی ارشد چودھری ہے، بار کا مالک۔ اسی لمحے سپر فیاض کی سرگوشی سنائی دی، وہ عمران کو بتا رہا تھا۔ ویٹر ارشد چودھری کے سامنے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ارے جناب چودھری صاحب قبلہ! اچانک عمران نے تیزی سے اٹھ کر زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس کی بلند آواز سنتے ہی ہال میں بیٹھے ہوئے دیگر افراد کے ساتھ کاؤنٹر کی طرف کھڑا ارشد چودھری بھی چونک پڑا۔ اس نے مڑ کر اس میز کی طرف دیکھا جہاں عمران کھڑا تھا۔ ارے صاحب ادھر آ جائیے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، عمران نے اس کے مڑ کر دیکھتے ہی زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور ارشد چودھری چند لمحے غور سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ دور سے ہی نظر آنے لگی۔ وہ شاید عمران کو پہچان گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ عمران کی طرف بڑھ گیا۔ لو، میں نے اب اسے بلایا ہے، اب جی بھر کر اس سے لڑ لینا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے یوں فیاض سے مخاطب ہو کر کہا جیسے ڈرامے میں اس کا کردار ختم ہو گیا ہو اور اب فیاض کا کام شروع ہونے والا ہو۔ تمہارے ڈیڈی درمیان میں نہ ہوتے تو، فیاض نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ تم ڈیڈی کا فکر نہ کرو، وہ کباب میں ہڈی بننے والے کون ہوتے ہیں، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اسی لمحے ارشد چودھری کی آواز سنائی دی، وہ ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ کیوں؟ کیا یہ حال نابالغوں کے لیے ہے؟ عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نابالغوں کے لیے نہیں بلکہ بالغوں کے لیے ہے، ارشد چودھری نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی طرف سے طنز کیا تھا۔ اوہ، اسی لیے آپ کسی دوسری طرف جا رہے تھے، عمران نے ترقی بترقی جواب دیا، اور ارشد چودھری کے حلق سے نکلنے والے قہقہے سے ہال بے اختیار گونج پڑا۔ تم واقعی شیطان ہو، ارشد چودھری نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان سے ملیے، شیطان کے ساتھ ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، عمران نے فیاض کا باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں انہیں، فیاض صاحب خاصی مشہور شخصیت ہیں، ارشد چودھری نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ویٹر، کرسی لاؤ، کیا تم اپنے مالک کو یوں ہی کھڑا رکھو گے؟ اسی لمحے عمران نے قریب موجود ویٹر سے کہا۔ ویٹر بوکھلا کر ایک طرف دوڑا جس کے پاس ایک خالی کرسی موجود تھی۔ میں مینیجر کے دفتر جا رہا ہوں، تم وہیں آ جاؤ، اور اس دوران فیاض صاحب یہاں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھائیں پیئیں گے وہ میری طرف سے ہوگا، ارشد چودھری نے کہا، اور پھر مڑنے لگا۔ چودھری صاحب، وہ 12 نمبر سپلائی پہنچ گئی ہے یا؟ اچانک عمران نے کہا، اور ارشد چودھری اس کی بات سنتے ہی تیزی سے مڑا جیسے اس کے جسم کو کوڑے سے پیٹ دیا گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے کہہ رہے ہو؟ چودھری ارشد نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا۔ تشریف رکھیے، آرام سے باتیں ہوں گی، فیاض تو بار بار سیل کرنے پر تلا ہوا تھا لیکن میں نے اسے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر لایا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی بڑے نامخصوص طریقے سے فیاض کو آنکھ مار دی، اور فیاض کا بے عزتی سے پچکا ہوا سینہ عمران کے آنکھ مارتے ہی اس طرح غبارے کی طرف پھولتا چلا گیا جس میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ او کیا تم دونوں مینیجر کے کمرے میں؟ ارشد چودھری نے اور زیادہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے خطرہ ہو کہ عمران کی بات کسی اور نے سن نہ لی ہو۔ مالک آپ ہے، بات آپ سے ہو سکتی ہے، وہ بیچارہ تو ملازم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ارشد چودھری چند لمحے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا جو ویٹر نے ساتھ والی میز سے اٹھا کر وہاں لا رکھی تھی۔ راجر نے مانی خیز نظروں سے رفیق اور نائلہ کو دیکھا، سپلائی نمبر 12 کا لفظ سن کر وہ چونک پڑا تھا، پھر اس کا ارشد چودھری پر ہونے والے رد عمل نے اسے مزید چونکا دیا تھا۔ اب وہ وسکی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں، ارشد چودھری نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فوری ہونے والے رد عمل سے وہ اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اگر انسان کے دماغ کا سگنل گرین ہو تو اسے بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کیوں سپر فیاض؟ عمران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور فیاض نے سر ہلا دیا، حالانکہ اس بات اس کے پلے نہ پڑی تھی۔ اوہ، میرے ساتھ آؤ پلیز، یہاں نہیں، میرے خاص کمرے میں آؤ، اٹھو آؤ، فیاض صاحب آپ بھی پلیز۔ ارشد چودھری کا سارا مالکانہ غرور سوڈے کی طرح چاک کی طرح بیٹھ چکا تھا، اور اب وہ فیاض صاحب اور پلیز کے الفاظ بڑے لجاجت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھر آئے تھے۔ آؤ سپر، اب تو چودھری صاحب پلیز کہنا سیکھ گئے ہیں، عمران نے فیاض سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہی بات ہوگی، پہلے بھی یہ باس اس سے بلکہ شکایت کر چکے ہیں، اور میں صرف تمہاری وجہ سے، اس کا سینہ اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔
پلیز فیاض صاحب، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، آئیے پلیز۔ ارشد چودھری کا لہجہ بالکل رونے والا ہو گیا تھا۔ بس اب زیادہ بھی نہ کرو ورنہ میں ٹونی کو بلا لوں گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور فیاض یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے سیٹ میں موجود اسپرنگوں نے اسے اوپر اچھال دیا ہو۔ وہ عمران کے موڈ کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اگر وہ زیادہ اکڑا تو عمران اس کی ذہنی روح بھی بدل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چودھری صاحب، آپ کی چھڑی کا وزن کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتا ہے، یہ آپ مجھے دے دیں ورنہ میں اٹھا لیتا ہوں، آخر آپ میرے ڈیڈی کے دوست ہیں، عمران نے چھڑی کو درمیان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرے پاس ہی ٹھیک ہے، ارشد چودھری نے فوراً بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران جو برا سا منہ بناتے ہوئے آگے بڑھ گیا جیسے اسے ارشد چودھری کی تکلیف سے خاصی تکلیف پہنچی ہو۔ جب وہ تینوں راہداری میں غائب ہو گئے تو راجر نے ایک طویل سانس لیا۔ ہاں تو لانگ مین، تمہاری رپورٹ یہ ہے کہ ڈربی کے پاس کوئی فائل نہیں پہنچی اور ہیڈ کوارٹر کی رپورٹ غلط ہے، راجر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لانگ مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے ہر طرح سے تسلی کر لی ہے، لانگ مین نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے تم خود باضد تھے کہ رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، راجر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ رپورٹ ایک ایسے مخبر نے دی تھی جس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لیکن بہرحال غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اب میں ہیڈ کوارٹر جا کر اس بارے میں مزید چھان بین کروں گا، فی الحال یہ کام ختم سمجھو، لانگ مین نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لانگ مین، تم نے مجھے رپورٹ دی تھی تو میں نے ہیڈ کوارٹر چیف پاس سے بات کی تھی، چیف پاس نے کہا کہ رپورٹ بالکل درست ہے، زیڈ بی فائل ڈربی کے پاس پہنچ چکی ہے، اور چیف پاس نے اس کا نام بتایا ہے کہ مافیا راکوش سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتی بلکہ تمام کام گینگ وے کے تھرو ہو رہا ہے۔ یہ فائل بھی ڈربی کے پاس گینگ وے نے پہنچائی اور اس کا جواب بھی گینگ وے حاصل کر کے مافیا تک پہنچائے گا۔ ایسی صورت میں تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا تم نے تسلی کر لی ہے کہ فائل ڈربی کے پاس نہیں ہے، راجر نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے فائل نہیں پہنچی، میں نے ڈربی کو اچھی طرح ٹٹولا ہے، باقی تم جانو اور تمہارا کام، اگر تم اس فائل کو تلاش کر سکو تو بہت اچھا ہے، میں بہرحال واپس جا رہا ہوں تاکہ چیف پاس کو اس پر رپورٹ دے دوں، لانگ مین نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر کوشش کروں گا، تو بہرحال میرا فرض ہے، راجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، لانگ مین نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور راجر کے اس بات میں سر ہلاتے ہی تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باس، لانگ مین کل سے کچھ مختلف نظر آ رہا ہے، لانگ مین نے جاتے ہی نائلہ نے کہا۔ ہاں، کچھ بدلہ بدلہ سب مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دی ہے، اب میرے آدمی اس کی نگرانی کریں گے، بہرحال ہمیں اپنے طور پر فائل کا پتہ کرنا ہے، راجر نے کہا۔ باس، یہ سپر فیاض کے یہاں آ کر بیٹھنا اور پھر چلے جانا، مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس ہماری طرف سے مشکوک ہو گئی ہے، رفیق نے کہا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا، سپر فیاض کی یہاں موجودگی نے مجھے چونکا دیا تھا، لیکن بات کی گفتگو سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اور چکر تھا، راجر نے کہا، اور نائلہ اور رفیق دونوں بے اختیار اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیے۔ سنو، اب تم نے ڈربی کی نگرانی کرنی ہے، اس کی فون ٹیپ کرو، اسے ملنے جلنے والوں کو چیک کرو اور مجھے رپورٹ دیتے رہو، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کلو بہرحال مل جائے گا، راجر نے کہا۔ باس، اگر آپ حکم دیں تو ایک اور کھیل کھیلا جائے، رفیق نے کہا۔ کھیل؟ کون سا کھیل؟ راجر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ڈربی کا نمبر 2 مائیکل میرے قد و قامت کا ہے اور میرا واقف ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں مائیکل کو اغوا کر کے اس کے میک اپ میں ڈربی کے پاس پہنچ جاؤں، اس طرح شاید زیادہ آسانی سے پتہ چل جائے گا، رفیق نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، کیا تم ایسا آسانی سے کر لو گے؟ راجر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل باس، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، رفیق نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن باس، میرے خیال میں اس طرح ہم خطرے میں پھنس سکتے ہیں، اگر ڈربی کے اسسٹنٹ مائیکل کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کر لی جائیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا، نائلہ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اگر مائیکل کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہمیں اس سے مل جائیں گی، ورنہ دوسری صورت میں رفیق مائیکل کے میک اپ میں ڈربی کے پاس پہنچ کر ازخود معلومات حاصل کر لے گا، راجر نے کہا، اور اس پر دونوں نے سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر یہ طے رہا، مائیکل کے اغوا کے لیے تمہارے پاس کتنے آدمی چاہیے، رفیق؟ راجر نے کہا۔ میرا خیال ہے میں اکیلا ہی اسے ہیڈ کوارٹر لے آؤں گا، میرا واقف ہے میں اسے لے آؤں گا، رفیق نے جواب دیا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے نائلہ، تم رفیق سے علیحدہ رہ کر اس کی نگرانی کرو، اگر اسے ضرورت پڑے تو تم اس کی مدد کرنا، یہ خیال بھی رکھنا کہ کوئی اس کی نگرانی نہ کر رہا ہو، راجر نے دونوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور راجر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نائلہ اور رفیق دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر راجر سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آپ کوئی پروگرام بنا لیں، رفیق نے راجر کے جاتے ہی کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن نائلہ اسی طرح کھڑی رہی، اس کی آنکھیں اس کرسی پر جمی ہوئی تھی جس پر لانگ مین بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ رفیق نے اسے یوں کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور نائلہ تیزی سے لانگ مین والی کرسی کی طرف چپٹی، اس نے بڑی تیزی سے اس کرسی کے نیچے پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا لی۔ یہ ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بٹن تھا جس کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا نقطہ تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ او، مائکرو ٹرانسمیٹر، رفیق نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے بٹن کو پشت کو مخصوص انداز میں دبایا تو نقطہ بجھ گیا، نائلہ نے ایک طویل سانس لیا۔
اس کا مطلب ہے کہ کہیں قریب سے ہماری بات چیت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نائلہ کے لہجے میں شدید تشویش تھی۔ ہمیں فوراً باس سے رابطہ کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے، رفیق نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں اب یہ ضروری ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ لانگ مین کی جیب سے گرا ہے، شاید اس کے ساتھ کوئی خصوصی کھیل کھیلا گیا ہے، تبھی وہ بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے، کوئی خاص بات ہے، نائلہ نے کہا۔ بہرحال اب باس کو اس بارے میں فوری کوئی اقدامات کرنے ہوں گے، آؤ، رفیق نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے رکھا، پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان دونوں کے چہرے سوتے ہوئے نظر آتے تھے اور آنکھوں سے شدید پریشانی کے آثار جھلک رہے تھے۔